और बेटे रुल कुद्दस के नाम पर आमीन। कदूस कदूस जिंदा जलाली खुदावन, तू ही अव्वल और आखिर है, तू ही इब्तदा इंतहा, तू ही साडा खुदावंद है। खुदावंद यसू नासरी अपने लोगों की हिफाजत कर। खुदावंद मसीह तेरा वक्त अन करीब है आन दा। खुदावंद मसीह दोबारा तू आ रहा है। ऐ खुदावंद अपने लोगों को शफा दे, जिन्हों के गुनाह सरजद हुए ने खुदावंद उन्हें माफ़ कर, उन्होंने शफा दे। आज खुदावंद खुदा कर लोग के अंदर च खुदावंद डके हुए ने। खुदावंद मसीह जिवें तू आख्या अपना कलाम दे विच लूका दी इंजील च, मत्ती दी इंजील च, वही पूरा हो रहा। खुदावंद तेरे आमद नेड़े है। हाँ जी खुदावंद मसीह इस तरह अपने लोगों के साथ हो मंगना तेरे प्यारे ना जिंदा जलाली खुदावंद यसू मसीह दे वसीले नाल आमीन। है भाइयों, ये कलाम पाक जौन सा भी बयान करने लगा हूँ, ये मत्ती की इंजील तो 12 बाब से है और 13 बाब से कि मरियम के बेटे बेटियां हैं। हाँ जी, मरियम का कोई बेटी बेटा नहीं है। अच्छी तरह इंजील को आप देखें और फिर यानी अच्छी तरह देखें। मरियम का कोई बेटा नहीं, वो सिर्फ इकलौते बेटे की माँ है और कोई उसका बेटा नहीं है। तो हम यहाँ पर यही मरियम यही इंजील मुकद्दस में देखने लगे हैं। यहाँ हम चले जाते हैं जौन सा है कि भाई 12 बाब, मत्ती की इंजील 12 बाब और 46 आयत है। जब वो हजूम से बातें कर रहा था तो देखो उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। तब किसी ने उससे कहा कि देख तेरी माँ और देख और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं, लेकिन तुझसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं भाई इब्रानी और अक्सर मश्करी ज़बान के तराजू तरज़े कलाम के मुताबिक न फ़कत एक ही माँ बाप की औलाद बल्कि चाचा, मामू, खाला और फूफी के फर्जंद भी भाई कहलाते हैं। इसी तरह यकूब और यूसुफ और यहूदा और शमाऊन हमारे खुदावंद के भाई समझे जाते थे। हाँ जी, जैसे यहाँ पर बताया है, यानी कि भाई हम चले जाते मसीह की इंजील 13 बाब में और 55 आयत है। हाँ जी, क्योंकि ये बढ़ाई का बेटा नहीं, क्योंकि ये बढ़ाई का बेटा नहीं और इसकी माँ का नाम मरियम और इसके भाई यकूब और यूसुफ और शमाऊन और यहूदा नहीं, यानी 4 भाई हैं यहाँ पर समझे जाते और ना कोई बहन है ना कोई भाई है। और हम ये भी इस पर भी गौर करेंगे। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं मरकज़ की इंजील में 4 मत्ती की इंजील में जैसे हमने पढ़ा है जी, और यूसुफ और शमाऊन यहूदा है जी। और अब देखें उसकी माँ का नाम मरियम और उसके भाई यकूब और यूसुफ और शमाऊन और यहूदा नहीं। हाँ जी, ये 4 भाई हैं। हाँ जी, यकूब यूसुफ। अभी यहाँ पर हम देखते हैं मरकज़ की इंजील है 15 बाब है 40 आयत। और कई औरतें भी दूर से देख रही थी। इनमें मरियम मजदली और मरियम छोटे यकूब और यूसुफ की माँ और सलोमी थी। यहाँ पर देखते हैं 2 भाई तो निकल गए ना, है जी, छोटे यकूब और यूसुफ की माँ, है जी, यानी ये उसके बेटे थे। छोटे यकूब की माँ यहाँ पर है जी, उसके बेटे। मरकज़ की इंजील में हम देखा हमने। फिर वापस चलते हैं। और कई औरतें
بھی دور سے دیکھ رہی تھی۔ ان میں مریم مجدلی اور مریم چھوٹے یعقوب اور یوسف کی ماں اور سلومی، چھوٹے یعقوب اور یوسف، یہ دونوں بھائی یہاں پر بھی ہم دے، یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا، یعنی یہ دو نکل گیا بیچ میں سے ہیں، ابھی دو رہ گئے ہیں۔ دو کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں ہم۔ یہودا کا خط ہے جی، یہودا کے خط میں ہم چلے جاتے ہیں۔ یہودا کا خط پہلا یہودا کا خط ایک آیت ہیں، ایک ہی باب، ہاں جی۔ یہودا کی جانب سے جو یسوع مسیح کا بندہ اور یعقوب کا بھائی ہے۔ یہاں پر یہودا جس نے خط لکھا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یہودا کا خط ایک باب ایک ہے، یہودا کی جانب سے جو یسوع مسیح کا بندہ اور یعقوب کا بھائی۔ یہاں پر دو یہ بھی نکل گئے ہیں جی، یہ بھی نکل گئے دو ہیں جی۔ ہم آگے چلے جاتے ہیں، یعنی لوکا کی انجیل میں، لوکا کی انجیل میں چلے جاتے ہیں۔ لوکا کی انجیل 6 باب ہے اور 13 آیت ہیں جی، 13 آیت۔ یہاں پر خداوند مسیح نے شاگرد چنے ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں، اور جب دن ہوا اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 کو چنا، جنہیں اس نے رسول کا لقب بھی دیا، یعنی شمعون۔ یہ جہاں پر جیسا ہم نے پہلے پڑھا متی کی انجیل، تو وہاں پر یعنی شمعون جو ہے وہ بھی آ گیا یہاں پر، ہے جی۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جنہیں اس نے رسولوں کا لقب بھی دیا، یعنی شمعون جس کا نام اس نے پطرس بھی رکھا، اور اس کا بھائی اندریاس اور یعقوب اور یوحنا اور فلپوس اور تھما اور برتمائی اور متی، توما، یعقوب بن حلفائی اور شمعون۔ یہ شمعون جو ہے یعنی یہ وہی شمعون ہے، یہ خداوند مسیح کے شاگرد بھی تھے، چاچے تائے کے، پھوپھی تائے کے، یہ بیٹے تھے، یہ یعنی کہ ماں مریم کے، یوسف کے، خداوند مسیح کے بھائی سمجھے جاتے تھے۔ تو یہاں پر ہم چلے جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں ہم یعنی خداوند مسیح کی صلیب کے پاس، ہاں جی۔ خداوند مسیح اور یسوع اور یوحنا کی انجیل ہے، 19 باب ہے، ہاں جی، 19 باب ہے اور 25 آیت اور 27 آیت۔ پھر اگر یسوع کے بھائی باپ ہوتے تو صلیب کے پاس ہوتے، اگر یسوع کے بہن بھائی ہوتے تو صلیب کے پاس ہوتے، خداوند مسیح کی صلیب کے پاس ہوتے۔ اور یہاں پر یعنی وہ عورتیں بھی ہیں اور ماں مریم بھی ہے، یوحنا بھی شاگرد ہیں، تو وہ کدھر کے جو سے اس کے بھائی تھے؟ وہ شاگرد ہی تھے، وہاں تھے موجود، وہاں پر بھی موجود تھے، لیکن بھائی نہیں تھے سمجھے بتائے گئے یہاں پر، ہاں جی۔ ابھی یہاں دیکھتے ہیں یوحنا 19 باب اور 25 آیت 27 تک، مریم ہماری ماں ہے، اور یسوع کی صلیب کے پاس 19 باب 25 آیت، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی بہن حلفائی کی بیوی مریم اور مریم مجدلی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں کو اور اس شاگرد کو جسے وہ پیار کرتا تھا پاس کھڑے دیکھا،
اور اپنی ماں سے کہا اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، یعنی شاگرد کو کہا، یحنا شاگرد کو خداوند کے شاگرد کو کہا مریم خاتون دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، یعنی کلیسیا ماں مریم کے حوالے کرتا ہے خداوند مسیح صلیب پر، یعنی ماں مریم کو کلیسیا والے کرتا ہے، وصیت نامہ کرتا ہے، وصیت نامہ مرنے کے بعد پورا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، پھر چلتے ہیں واپس، دیکھا اور اپنی ماں سے کہا اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، دیکھ تیرا بیٹا ہے۔ شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے اس شاگرد نے اسے اپنے ہاں لے لیا، یعنی یہاں پر دیکھنا، یعنی اسی وقت سے یعنی شاگرد کو کہتا ہے دیکھ تیری ماں یہ ہے جی۔ تو مریم کو کہتا ہے اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، یعنی شاگرد کو مریم کے پاس سونپتا ہے، یعنی کلیسیا جو مریم کے پاس سونپتا، مریم کو کلیسیا دے گیا خداوند، صلیب پر کلیسیا دے گیا، اسی لیے وہ ہماری ماں ہے، ہاں جی، اسی لیے وہ ہماری ماں ہے، کیونکہ شاگرد سے کہتا دیکھ تیری ماں۔ تو ہم بھی مسیح کے شاگرد ہیں، جو سے کلیسیا مسیح کے شاگرد، کلیسیا یعنی ماں مریم سے ہے، ماں مریم کے سپرد کر دی ہے جی۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، اور اگر بھائیوں اگر یہاں پر بہن بھائی ہوتے تو خداوند یعنی یہ وصیت نامہ نہ کرتا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، ہاں جی، شاگرد کو کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، یعنی یحنا کے سپرد شاگرد کے سپرد ماں کو نہ کرتا، کیونکہ اگر اس کا بیٹے ہوتے یعنی اس کی بہنیں ہوتی تو یعنی اس کا باپ ہوتا تو وہ کیوں اس کو سپرد کرتا خداوند، وہاں پر صلیب پر وصیت کرتا ہے، وصیت نامہ اس کو کہا جاتا ہے، جو وصیت جو پہلے کی جاتی ہے تو وہ پوری پھر ہوتی ہے جب مر جاتا ہے بندہ، آدمی جب مر جاتا ہے، مسیح مر گیا تو یہ وصیت نامہ پورا ہو گیا، وہ اپنی اس کی مریم کو اپنے ہاں لے گیا، ادھر وہاں اس کے بچے ہوتے تو اس کو کیا ضرورت تھی، ہاں جی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی مریم کی تو شان ہی بڑی ہے، ہاں جی، تو اسی طرح وہ ساتھ لے گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ اعمال کی کتاب میں یعنی 120 کی جماعت تھی، ہاں جی، 120 کی جماعت تھی، تو وہاں پر یعنی کہ بھائی 120 کی جماعت تھی، مریم بیچ میں ہے، مریم جو سی ماں مریم بیچ میں ہے۔ اسی طرح یعنی خدا نے کانا گلیل میں معجزہ کیا تو وہاں پر بھی یعنی کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بھی کانا گلیل میں پہلا معجزہ خداوند نے یعنی ماں کے کہنے پر کیا ہے، یحنا کی انجیل ہے 2 باب 1 سے 8 تک۔ تو کانا گلیل میں یعنی شادی تھی، آپ سب نے کو پتہ ہی ہے، ہاں جی، سب نے پڑھا ہے، کانا گلیل میں شادی تھی اور وہاں پر ان کی مہر ختم ہو گئی شادی میں، تو ماں مریم بھی وہاں تھی، اس کے شاگرد بھی وہاں تھے، تو اس نے کہا کہ بیٹا بھائی یہ یسوع سے کہا کہ یہ میں ختم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب میں بنا، اس کا مطلب مریم جانتی تھی اپنے بیٹے کو کہ یہ کیا چیز ہے، روح القدس کی قدرت سے وہ جانتی تھی، وہ نبی تھی، خداوند نے تو پہلے سے ہی اسے چنا ہوا تھا، تو وہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا یہ کام کرے گا، ہے جی۔ کانا گلیل میں ختم ہو گئی تو اس کو پتا تھا میرا بیٹا یہ کام کرے گا، تو اس نے کہا کہ بھائی ان کے پاس میں ختم ہو گئی،
ابھی میں ختم ہو گئی، یہ بھی مہمان ہے، ان کو کیا؟ لیکن مریم کو پتا تھا، وہ بھی رشتے دار تھے جن کے شادی پر آئے تھے، مریم کو پتا تھا کہ میرا بیٹا میں بنائے گا، یسوع میں بنائے گا، یہ خداوند ہے، یہ پوری قدرت رکھتا ہے، کیونکہ ماں مریم نے بچپن سے ہی اس کو سب کچھ اس کا دیکھا جانا تھا، اس کو تو خود بھی یعنی اس کی پرورش بھی کی تو وہ جانتی تھی، اسی لیے یعنی کہ بھائی ماں مریم نے کہا ان کے پاس میں ختم ہو گئی ہے تو میں بنا، اس نے کہا خدا مسیح کیا کہتا ہے تجھے اور مجھے اس سے کیا، لیکن پھر بھی مقدسہ مریم نے کہا تو اس نے شاگردوں سے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو، تو اس نے پھر میں بنائی۔ پہلا معجزہ، نہ اس کا وقت نہیں تھا، کہتا میرا وقت نہیں ہے، تو پہلا معجزہ جو سا ہے ماں مریم کے نام پر کیا۔ اسی طرح یعنی ماں مریم کی سفارش بنتی ہے، تو کیتھولک والے اسی لیے پڑھتے ہیں سلام مریم پر فضل۔ ابھی کہاں کتنی عزت ہے لوکا کی، سلام ہے مریم، یعنی مریم تیری سلام سے، فرشتہ کیا کہتا ہے؟ سلام ہے مریم پر فضل، کہ تو پر ہے فضل سے، خداوند کے فضل سے، تو عورتوں میں مبارک ہے، تو عورتوں میں کیا ہے؟ مبارک ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ تو ہم یعنی مریم کے ساتھ کتنے بتان لگاتے ہیں، اس کی عزت نہیں کرتے۔ تو بھائیو اچھی طرح انجیل کو پڑھو، مریم کی کتنی شان ہے۔ مکاشمہ میں چلے جاتے ہیں، مکاشمہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جون سا کہ بھائی اس کو کتنی عزت دیتا ہے۔ مکاشمہ میں چلے جاتے ہیں، مکاشمہ 12 باب ہے، تو مکاشمہ میں کتنی عزت ہے، یعنی 12 باب اور پہلی آیت۔ پھر ایک بڑا نشان آسمان پر نظر آیا، یعنی ایک خاتون، پھر ایک بڑا نشان آسمان پر نظر آیا، یعنی ایک خاتون جو سورج کو اوڑے ہوئے تھی اور جس کے پاؤں کے نیچے چاند اور سر پر 12 ستاروں کا تاج تھا، وہ حاملہ تھی اور تکلیف میں ہو کر درد دار کے سبب سے چلاتی۔ کہتا ہے کہ پھر میں نے ایک بہت بڑا نشان دیکھا، یعنی ایک عورت، یا یوحنا رسول کو یعنی کوئی خدا نہیں نظر آیا، کوئی اور چیز نہیں نظر آئی، اس کو وہ خاتون نظر آئی، ماں مریم نظر آئی۔ پھر ایک بڑا نشان آسمان پر نظر آیا، یعنی ایک خاتون جو سورج کو اوڑے ہوئے تھی، چاند پیروں کی چوکی تھا اور 12 ستاروں کا اسے تاج دیا گیا تھا۔ ابھی 12 ستاروں کا، اور وہ بچہ جننے کی، اور وہ حاملہ تھی اور تکلیف میں ہو کر درد سے چلاتی تھی، یعنی وہ بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ بھائی سر پر خدا نے اس کو یعنی سورج اس کے دوپٹہ بنایا، اور پاؤں کے نیچے اس کی چوکی کے یعنی چاند ہے، اور 12 ستاروں کا اسے تاج دیا گیا، یعنی 12 شاگرد ہیں، ان کی تاج دیا گیا، ان کی بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، جیسے شہنشاہ ملکہ تھی برطانیہ کی، ایسے یہ شہنشاہ ہے، کلیسیوں کی شہنشاہ بھی ہے، ماں بھی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی 12 ستاروں کا اسے تاج دیا گیا، 12 ستارے بھی ہوئے، 12 قبیلے بھی ہوئے۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، وہ یعقوب کے 12 بیٹوں کی بھی یعنی بادشاہ ہوئی، شہنشاہ ہوئی ان کی، اور ماں بھی ہوئی ان کی، 12 ستاروں کا اسے تاج دیا گیا تھا۔ تو یہ ہے، آگے ہم چلتے ہیں۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، اور دیکھ سرخ رنگ کا ایک بڑا اژدہا، جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے،
اور 7 تاج اس کے سر پر تھے، اور اس کی دھوم نے آسمان کے تہائی ستاروں کو کھینچ کر زمین پر گرا دیا۔ پھر اژدھا اس خاتون کے آگے جس کا بچہ پیدا ہونے کو تھا جو جا کھڑا ہوا، تاکہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے نگل جائے، اور اس کے ہاں نرینہ فرزند پیدا ہوا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا۔ یعنی خدا مسیح کا یہاں پر ہے کہ سب قوموں پر لوہے کے عصے کا وہ بچہ جو سا پیدا ہونا، لوہے کے عصے سے حکومت کرے گا، یا سب کا بادشاہ ہے وہ بھی ہیں۔ وہ اژدھا جون سا ہے، یعنی اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو بچہ جننے کو تھی کہ اسے نگل جائے۔ یعنی یہ واقعہ جون سا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہیرودیس اس وقت کا بادشاہ تھا بیت لحم کا، اور کیسر شہنشاہ تھا جس کے اوپر یعنی کتنے بادشاہ اس کے نیچے تھے، سر پر اس کے کتنے تاج تھے، ہاں جی۔ تو جب وہ بچہ جننے والی تھی تو مردم شماری تھی، نام لکھانے کے لیے آئے، ہاں جی۔ کیسر کا حکم ہوا، بادشاہ کا حکم ہوا، تو یعنی بیت لحم کا بادشاہ ہیرودیس تھا، تو وہ یوسف اور مریم نام لکھانے پر آئے۔ واضح حمل کا وقت وہاں آ گیا تو انہیں کہیں جگہ نہیں ملی، تو سرائے میں جا کر بچہ پیدا ہوا، ہاں، جیسے ہم متی کی انجیل میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح یعنی اس بچے کی پیدائش جب ہوئی تو مجوسی جو ان سے تھے، ہاں، یہاں سے، ہاں جی، مشرق کی طرف سے مجوسی پتہ نہیں کتنے تھے، ہاں جی۔ وہاں پر 3 کا ذکر ہوتا ہے، یعنی سونا مور لبان پر 3 کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اور بھی تھے مجوسی، یعنی بادشاہ تھے، بادشاہ جو سے تھے وہ بھی جو سے تھے، یعنی نبی بھی تھے، اور یعنی خداوند ان کے ساتھ رہتا تھا، وہ خداوند کو ماننے والے تھے۔ تو اسی لیے خداوند نے ان سے کہا، ہاں جی، کہ یہوذا میں بیت لحم میں جاؤ، وہاں پر بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ تو وہ اسے سجدہ کرنے آئے تھے، ہیرودیس بادشاہ جون سا تھا وہاں کا، یعنی بیت لحم کا بادشاہ تھا، تو اس کے پاس آئے، کہا کہ یہاں پر یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے جی، تو ہم انہیں سجدہ کرنے آئے ہیں۔ تو ہیرودیس بادشاہ کو فکر لگ گئی، اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، بادشاہ تو ہم ہیں، بادشاہی ہماری کہاں مل جائے گی جب ان کی بادشاہی آ گئی یہودیوں کی۔ تو ہاں جی، اس نے فٹافٹ فقی فرشتیوں کو بلایا، کہنوں کو بلایا، اور کتابیں کھلائیں کہ بھائی واقعی بادشاہ یہاں پر پیدا ہونا۔ انہوں نے کہا ہاں جی، خداوند یسوع مسیح پیدا ہونے والا ہے، پیدا ہونا ہے، ہاں جی، تو اس کی بادشاہی ہونی ہے۔ تو اس نے پھر اپنا ان مجوسیوں سے کہا کہ جاؤ، جا کر دیکھو، ہیں، وہ بچہ ملے تو ہمیں بھی بتانا، ہم بھی سجدہ کریں۔ وہ پھر پرت کے دوبارہ نہیں آئے، کیونکہ وہ وہاں پر چلے گئے جہاں پر خداوند مسیح پڑا تھا۔ بیت لحم سے وہ خداوند مسیح تو نکل گیا تھا، وہ اپنے گھر میں چلا گیا تھا جب وہ آئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے سونا مور لبان نظر کیا، ہیں جی، خداوند مسیح کو نظر کیا، اور خواب میں ہدایت پا کر وہ دوسری فرشتے نے خواب میں ان کو ہدایت دی، اور وہ دوسری رات پر چلے گئے۔ فرشتے نے کہا یہ دوبارہ اس کے پاس نہ ہیرودیس کے پاس جانا، اس بچے کو قتل کرنے والے ہیں۔ تو پھر یعنی یوسف کو کہا اس بچے کو لے کے تو اپنے مصر میں بھاگ جا، اس بچے کو قتل کرنے والے۔ پھر یعنی کتنے بچے قتل کر دیے، ہیں جی، یہودیوں کے، اسرائیلیوں کو کتنے بچے قتل کر دیے۔ اس لیے وہ اژدھا جون سا ہے، یعنی ہیرودیس بادشاہ ہے جی، جو یہاں پر مکاشفہ میں لکھا ہے، یہ مکاشفہ وہاں پر پورا ہوتا ہے جی۔
اس وقت کا بادشاہ جوسائے ہیرودیس تھا اور قیصر شہنشاہ تھا، تو اسی لیے وہ مردم شماری تھی، وہ نام لکھانے آئے، وہ بچے کو قتل کرنا چاہتے تھے، ہیں جی، کیونکہ انہوں نے سنا کہ بھائی بادشاہ پیدا ہو گیا یہودیوں کا، اس کو قتل کرو، مارو، ہیں، اس پھر کتنے بچے مروا دیے، لیکن خدا مسیح کو بچا کر مصر میں لے گیا ہماری خاطر، ہاں جی۔ آج خداوند مسیح نہ ہوتا تو ہم یہ انجیلیں لیے پھرتے نہ، ہم نجات کا راستہ نہیں سے دیکھ سکتے۔ ہمیں خداوند مسیح نئی زندگی دینے آیا ہے، جیسے ہم لکھا ہے نیکودیمس کو کہتا ہے کہ جب تک نئے سرے سے پیدا نہ ہوئے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں، یعنی باب آدم سے تو ہم جسمانی پیدائش ہیں جی، کیونکہ اس نے گناہ کر لیا، ہیں جی، تو سب یعنی وہ گناہ سب کے اندر چلا گیا، جیسے کہ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی رومیو 5 باب اور 12 میں کہتا ہے بس جس طرح ایک آدمی کے وسیلہ سے گناہ نے دنیا میں داخلہ پایا، یوں موت بھی آ گئی، یوں موت سب آدمی پھیل گیا، اس لیے کہ ہم سب نے گناہ کیا، اس لیے خداوند کی آنا ضروری تھا، ہے جی۔ تو ہم دیکھتے ہیں یعنی جب بچہ پیدا ہونے والا خداوند مسیح یعنی مریم حاملہ کیسے ہوتی ہے، لوکا کی انجیل میں کہتی ہے کہ بھئی یہ کس طرح ہوگا جب میں مرد کو نہیں جانتی، لوکا کی انجیل ہے جی، جب میں مرد کو نہیں جانتی، تو خداوند نے پہلے سے ہی چننا ہوا تھا مریم کو، تو اس نے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کرائے گا، ہیں جی۔ یعنی خداوند کیا ہے؟ روح، خداوند روح ہے، لازم ہے اس کے یوحنا کی انجیل میں 4 باب لازم ہے اس کے پرستہ روح اور سچائی سے پرستہ کا۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم تکوین میں چلی جاتے ہیں، پیدائش میں 1 باب میں جب خداوند نے سمان زمین کو پہلا دن بنایا، کہا یہاں پر ہم تکوین میں جاتے ہیں، ابتدا میں خدا نے سمان اور زمین کو پیدا کیا، زمین ویران اور سنسان تھی، گراہوں پر اندھیرا تھا، گراہوں پر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، گراہوں پر اندھیرا تھا، یعنی خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی اور کلام کرتی تھی، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، سب ہو جاتا کلام کے سبب سے، اور خدا کی روح پانیوں پر کیا کرتی تھی؟ جنبش کرتی تھی، گراہوں پر کیا تھا؟ اندھیرا تھا۔ خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے دیکھا روشنی اچھی ہے، اس نے طریقے کو روشنی سے جدا کیا، شام ہوئی اور صبح۔ خداوند کیا ہے؟ نور بھی ہے۔ خدا کی روح پانیوں پر کیا کرتی تھی؟ جنبش کرتی تھی، گراہوں پر اندھیرا تھا، خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، یعنی خداوند کی خود روشنی وہاں پڑ رہی تھی، ہے نہیں، گراہوں پر اندھیرے پر، تو خدا نے دیکھا روشنی اچھی ہے، اس نے روشنی سے کو طریقے سے جدا کیا، شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خداوند مسیح بھی پانیوں پر یعنی خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، خداوند مسیح نے بھی یعنی اپنا تبریاس کی نہر پر، تبریاس کی جھیل پر یعنی چل کے دکھایا، یعنی گلیل کی جھیل پر خداوند مسیح نے بھی چل کے دکھایا، اس نے بتا دیا کہ میں ہی ہوں جس نے سمان و زمین کو بنایا، اور میری روح وہاں پر جنبش کرتی تھی، پانیوں پر خدا کی روح جنبش کرتی تھی۔ وہ خداوند مسیح نے بھی یعنی پانیوں پر چل کے شاگردوں کو بتایا کہ میں ہی ہوں، تو یہ ہے خداوند مسیح۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں خداوند مسیح کو خداوند نے یعنی پہلے سے ہی چن لیا۔ مقدسہ مریم جب 3 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان، یعنی جب آدم نے گناہ کر لیا، ہوا نے گناہ کر لیا، تو خدا نے پہلے سے ہی چن لیا، کہ کہا کہ تیری اور عورت کے درمیان میں دعوت ڈالوں گا، بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان دعوت ڈالے گا،
تو اس کی ایڑی کو کاٹے گا وہ تیرے سر کو کچلے گا. یعنی پہلے سے ہی مقصہ مریم چن لی ہے، مقصہ مریم کو پہلے سے ہی چن لیا. تو یہاں پر یعنی خداوند مسیح پھر اس سے پیدا ہوا جس نے یعنی صلیب پر شیطان کا سر کچلا. ہاں جی، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان دعوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی کو کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا. یہ منصوبہ خداوند کا پہلے سے تھا. ہاں جی، مریم کو پہلے سے چنا ہوا تھا. مریم نہ ہوتی تو یعنی قبول نہ کرتی تو ہمارے پاس نجات دہندہ کیسے آتا. ہاں جی، یہ مریم کو پہلے جو اشتشنا میں ہم چلے جاتے ہیں، اشتشنا 7 باب میں کہتا ہے دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی. مریم کو وہاں پہ چن لیا خداوند نے، پہلے چنا کنواری حاملہ ہوگی، یعنی کنواری کے ساتھ کنواری تھی وہ. ہاں جی، کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیں گی، اس کا نام مانوے رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خداوند ہمارے ساتھ. جس کا ترجمہ ہے خداوند ہمارے ساتھ. مریم جوزیہ کہ بھائی مریم کو تو پہلے سے خداوند نے چن لیا، اتنی عزت دی خداوند نے. ہاں جی، اس کی پاکیزگی بھی کتنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں کر ہوگا جب میں مرد سے نہ واقف ہوں. فرشتے نے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. یعنی خدا نے آ کے یعنی خدا نے آ کے مریم پر سایہ ڈالا. وہی روح جو پانیوں پر جنبش کرتی وہی مریم کے پیٹ میں گئی، اور روح کے اعتبار سے وہ خداوند خود ہوا اور انسان بن کے انسان کی شکل لے کر آیا، بیٹا خداوند کا بنا. ہاں جی، انسان کی شکل لے کے آیا تو بیٹا ہوا. اسی طرح یعنی لکھتا کہ بھائی انسان کی شکل لے کے آیا بیٹا ہے. ہاں جی، تو اس لیے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. یعنی مریم اکلوتے بیٹے کی ماں ہے اور کسی کی نہیں ہے. اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ. اس لیے خداوند کو خود انسان بن کے آیا. ہاں جی، انسان بن کے آیا. ویسے بھی یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں، اسی لیے ہمارے لیے ایک یسایہ 9 باب میں اسی لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تبدل ہوا، ہم کو بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی. اس کا نام کیا؟ جی مشیر خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہو گیا، سلطنت کے اقبال اور سلامتی کچھ انتہا نہ. وہ داؤد کے تخت پر آج سے اب تک حکومت کرے. یعنی عجیب مشیر خدائے قادر بھی وہی، اور بیٹا بھی وہی، اور باپ بھی وہی. یعنی باپ بھی وہی، باپ بیٹا ہیں اور روح القدس. یعنی باپ بیٹا روح القدس، یعنی باپ بھی وہی، خداوند بھی وہی، روح بھی وہی ہے. یہ یعنی ہم چلے جاتے ہیں اپنا 18 باب اشتشنا، تو وہاں پر بھی یعنی کہ بھائی خداوند موسیٰ سے کہتا ہے کہ بھائی کہ چلو خداوند یہ ہے بھائیو، بات یہ ہے کہ یہ مریم کی بہت پاکیزگی ہے. اچھی طرح انجیل میں دیکھے پڑھے تو پھر بتان مریم پر لگائیں. اس کا کوئی بیٹا بیٹیاں نہیں تھا. اگر بیٹے ہوتے، ہاں جی، یہاں بیٹیاں ہوتی تو صلیب کے پاس ہوتی نا، ہیں تو وہ کیوں اپنی ماں کو اس کے یوحنا کو سپرد کرتا. یعنی صلیب کے پاس اگر اس کی ماں ہوتی اور اس کے بھائی ہوتے تو یا یوسف زندہ ہوتا تو کیوں اس کے سپرد کرتا، تو کیوں اس کو کہتا کہ اس کو، وہ اسی وقت سے اس کو ساتھ لے گیا ہے جی، اسی وقت سے لے گیا. وصیت اس کو خدا نے کی تھی. وصیت نامہ اس وقت پورا ہوتا ہے جب آدمی مر جاتا ہے. خدا نے اپنی صلیب پر جان دے دی اور مریم کو اس کے سپرد کر گیا، اور مریم کے سپرد کلیسیا کر گیا. کہا دیکھ خاتون، پہلے فرشتے خداوند نے مریم کو کہا دیکھ خاتون، تیرا بیٹا یہ ہے، تیرا بیٹا یہ ہے. یہاں ان کا شاگرد تھا یوحنا خداوند کا. دیکھ تیرا بیٹا یہ شاگرد کو مریم کے سپرد کرتا ہے.
تو اس کا مطلب کلیسیا مریم کے سپرد کرتا ہے، کلیسیا مریم کی ہے، اسی لیے 120 جماعت میں بھی کلیسیا کے ساتھ تھی مریم، ہے جی۔ تو اس لیے مریم کی ہم عزت کریں، اس کو یعنی غیر قوموں کے آگے یہ رسوا نہ کرے، وہ کلوتے بیٹے کی ماں ہے، اچھی طرح انجیل کو پڑھے تو یا روح القدس سے کلام کریں۔ مانگتا ہوں خدا کے نام پر، آمین۔ باپ اور بیٹے روح القدس کے نام پر۔